नाचार मैं सामने आ गया। कार में बैठा हुआ वाहिद फर्द जब कार से बाहर निकला तो उसके पास एक बैसाखी भी थी। वो शायद मुझे देख चुका था, मगर ये क्या, मेरी फटी फटी आंखें बदस्तूर उस पर जमी हुई थीं। वो समद यार की माँ शमीला खानिम थी। बैसाखी उसकी बगल में दबी हुई थी और प्लास्टर वाली उसकी टांग पर सुर्ख सुर्ख खून नजर आ रहा था। शुक्र है खुदा का, वो एकदम मुझे पहचान कर बोली और मैं इस बात पर शशदर रह गया कि वो अकेली इस वक्त और इस हालत में कहाँ निकली थी। मैं एक बड़ा चक्कर काट कर थाने जा रही थी ताकि कोई मुझे देख ना पाए। शुक्र है तुम मुझे मिल गए, मगर तुम, वो कहते कहते रुकी और इधर उधर देखने लगी। तुम थाने से भाग निकले हो? उसकी आवाज ही में नहीं, लहजे में भी तशवीश थी। हाँ, मैंने कहा, इन लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफी की थी और मुझे सब पता है। तुम जल्दी से कार में बैठो। उसने फौरन मेरी बात काट दी और अपनी बैसाखी के सहारे कार की जाने बढ़ी। जख्मी टांग के बावजूद उसकी यहाँ मौजूदगी बताती थी कि उसे हालात का इल्म है। तब से जब मैं उसके ससुर चौधरी फतेह खान से तल्ख कलामी के बाद हवेली से निकला था, अब तक शमीला खानम यकीनन मेरे ही बारे में तफक्कुर में मुब्तला रही थी। यूं भी समद यार समेत ये सब किरदार एक ही खानदान से ताल्लुक रखते थे। मैं बहुत मुश्किलों से जख्मी टांग के साथ कार चला कर लाई थी। अब तकलीफ बढ़ रही है। खैर, लेकिन कार तुम चलाओ, उसने करीब पहुंच कर कहा और घूमकर दूसरी जानिब से ड्राइविंग के बराबर वाली सीट पर विराजमान हो गई। कार स्टार्ट थी। डैशबोर्ड की रोशनी में मैंने उसके हसीन चेहरे का जायजा लिया जो बुरी तरह सुता हुआ था। मुझे हैरत थी कि जख्मी टांग से उसने कार किस कदर तकलीफ से चलाई होगी। शायद तभी जख्म से खून जारी होने लगा था। बिलाशुबा वो एक मजबूत आसाब और कुव्वत अरादी की मालिक थी, मगर आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। आपकी टांग से भी खून बहना शुरू हो गया है। मैं पहले आपको हवेली छोड़ाता हूँ। फजूल बातों में वक्त जाया मत करो, मैं तो ठीक ही हो जाऊंगी, उसने कदर सख्त लहजे में कहा। लेकिन अगर यह वक्त निकल गया ना तो तुम्हें बहुत नुकसान पहुंच जाएगा। चलो। मगर कहाँ? चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। वो रुकी और सांस दुरुस्त की, फिर बात मुकम्मल कर डाली। मैं तुम्हें किसी जगह रुपोश करना चाहती हूँ जहां तुम्हारी खातिर ख्वाह मदद हो सके। लेकिन अब शायद तुम्हारा यहाँ मजीद रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि चौधरी फतेह खान और मेरे बेटे समद यार ने तुम्हारे और इन माँ बेटी के खिलाफ कमर कस ली है। वो जल्दी जल्दी एक ही सांस में सब कह गई। मैं हैरान रह गया। अगरचे चंबेली ने मुझे हवेली वालों समेत शमीला खानम के बारे में भी यही बताया था कि वो भी अपने बेटे और ससुर की खम मिजाज है, लेकिन अब इसकी नफी हो रही थी। या फिर शमीला खानम मेरे इस एहसान तले दब गई थी, या इसका जमीर जाग गया था जब मैंने उसे खूनखार तेंदुए की गिरफ्त से बचाया था। मगर मैं इन माँ बेटी को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैंने होले से कहा, खुदा का वास्ता है, जो करना है जल्दी करो, सुबह की रोशनी न फैलने पाए। वो बोली। कार स्टार्ट थी। मैंने एक झटके से आगे बढ़ा दी। मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। अम्मा और चमेली मुझे वहां बैठी नजर आ गईं। सामने उनकी जली हुई झोंपड़ी से अब धुआं उठ रहा था और इन दोनों की आंखों में आंसू थे। मेरा दिल कट कर रह गया। कार को देखकर वो दोनों बेचारी एकदम डर सी गईं, लेकिन मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई और कभी मुझे और कभी अंदर मौजूद शमीला खानम को हैरत और परेशानी से तकने लगी। इनके कुछ कहने से पहले ही मैं कार की जानिब बढ़ा और अकबी सीट का दरवाजा खोलकर इन्हें अंदर बैठा दिया। फिर दोबारा स्टीयरिंग सीट संभाली और शमीला खानम के बताए हुए रास्तों पर कार दौड़ाता चला गया। आबादी से कदरे अलग थलग मकाम पर जहां अकम में एक नदी बह रही थी, इसी किनारे कुछ बुलंदी पर खूबसूरत लकड़ी का घर बना हुआ था जो एक छोटा यक मंजिला बंगला ही नजर आता था। इसके सामने 24 प्लेटफार्म बना हुआ था जो घूमकर अकब तक जाता दिखाई दिया। इधर नदी थी और जिसके बेशतर हिस्से तक ये प्लेटफार्म चला गया था। मरकजी दरवाजे पर जाने तक लकड़ी ही की मुख्तसर सीढ़ियां थीं। आगे वसी अहाता था। पास में खूबसूरत बागीचा, दाएं तरफ कार खड़ी थी। दीवार पर सिर्फ क्लिनिक का लिखा हुआ बोर्ड नस्ब था। ऊपर इसका बड़ा सा बल्ब रोशनी बखेरता नजर आया। बाकी इर्द गिर्द तारीकी और सन्नाटा फैला हुआ था। नहर के दूर पार देवदार और सनोबर के दरख्तों का जंगल सा नजर आता था। इनके अकम में मध्यम तारों भरे आसमान को छूती हुई बर्फीली चोटियां अजीब मंजर पेश कर रही थीं। मैं उलझ कर रह गया था। बहरहाल शमीला खानम ने मुझे कार अहाते के खुले फाटक से अंदर ले जाने का कहा। अंदर मौजूद शायद कोई हमारा ही मुंतजिर था, जो शायद कार की हेडलाइट्स देखते ही फौरन बाहर निकल आया था। मैंने इसे मध्यम रोशनी में देखा। वो एक कदरे अधेड़ उम्र शख्स था, मगर काबिल रश्क सेहत का मालिक। सांवली रंगत और मुनासिब कदोकामत, अलबत्ता बाल सामने से उड़े हुए थे। वो शब बसरी के लिबास में मलबूस था। इसकी आंखों पर स्याह मोटे फ्रेम वाली ऐनक थी। उसने वहीं से अपना एक हाथ लहराते हुए हमें अंदर आ जाने का इशारा दिया। यूं लगता था जैसे इसे भी किसी बात का खदशा हो। न जाने क्या चक्कर चल रहा था जो सरे दस्त तो मेरी समझ में नहीं आ सका। हम बहरहाल नीचे उतरे।
میرے اشارے پر چمبیلی اور شمیلا خانم کو سہارا دے کر اتارنے کی کوشش کی گئی، مگر اس نے منع کر دیا اور آہستگی سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کھسک کر کھڑکی سے چہرہ نکال کر میری جانب دیکھتے ہوئے جلدی سے بولی، یہ ڈاکٹر شعیب ہے، تم اندر جاؤ، میں بعد میں بات یا ملاقات کر لوں گی، اندر ٹیلی فون کی سہولت بھی موجود ہے، چلتی ہوں میں۔ وہ جلدی جلدی یہ سب کہہ کر چلی گئی۔ میں اماں اور چمبیلی کو لیے مکان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر ہنوز ہمیں زور زور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے بلا رہا تھا۔ وہ ہمیں جلدی سے اندر لے گیا۔ اندر سے بھی بنگلہ شاندار اور آرام دہ تھا۔ اس جنگلی علاقے میں یہ کسی فارسٹ آفیسر کا ڈاک بنگلہ ہی لگتا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کچھ ایسا ہی تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بھی کہ اس بنگلے سے متعلق حقیقت تھی کہ یہ انگریزوں کے دور کا بنگلہ تھا اور 2 بار اس کی تعمیر ہو چکی تھی۔ تم لوگ یہاں بیٹھو، میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس بھلے مانس ڈاکٹر نے ہمیں اندر ایک نشست گاہ میں صوفوں پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی طلب نہیں تھی، مگر اماں اور چمبیلی نے شاید کچھ نہیں کھایا پیا تھا، لیکن انہوں نے ڈاکٹر کو منع کرنا چاہا۔ اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اور ذرا دیر بعد ہی ٹرے اٹھا لایا۔ ابھی تو یہی کچھ ہے، لیکن بہت سی باتیں کرنا باقی ہیں۔ پہلے تم کچھ کھانا کھا لو، میں ذرا باہر کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ وہ بھی کچھ بوکھلایا ہوا اور پریشان سا نظر آتا تھا۔ کئی سوالات تو میں بھی اس سے پوچھنے والا تھا، لیکن وہ ٹارچ اور ایک موٹی سی کالی چادر اوڑے باہر نکل گیا۔ مجھے یہ سب شمیلا خانم اور ڈاکٹر شعیب کی ملی بھگت ہی نظر آ رہی تھی، یعنی دونوں شاید صلاح مشورے سے ہی ہماری مدد کر رہے تھے۔ ٹرے میں جو تھوڑا بہت تھا وہ میں نے اور اماں اور چمبیلی کی خاطر زہر مار کیا۔ وہ دونوں بھی حیران تھیں، البتہ میں کچھ اس چکر کو اب سمجھنے لگا تھا۔ اماں اور چمبیلی بدستور سوالیہ نگاہوں سے مجھے تکے جاتی۔ میں نے اشارہ دیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یقیناً ہماری بہتری ہی کے لیے ہو رہا ہے۔ میں نے شمیلا خانم کے ساتھ بھلائی کی تھی، اب شاید وہ بھی مجھے ایسا ہی کچھ صلہ دینے کی کوشش میں تھی۔ حالانکہ وہ بھی حویلی والوں ہی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن شاید میرے حسن سلوک نے اس کا ضمیر جگا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر لوٹ آیا۔ اب وہ کافی مطمئن تھا۔ بولا، سب ٹھیک ہے، تم بالکل بے فکر رہو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ ہم اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئے۔ یہ 1 یونٹ ٹائپ کا بنگلہ تھا۔ یہاں کونے میں ایک گردشی زینہ اوپر کو جاتا تھا، وہ ہمیں اوپر لے آیا۔ یہاں 2 کمرے تھے، ایک کمرہ مجھے دیا اور دوسرا اماں اور چمبیلی کو۔ میں یہی سمجھا شاید اوپر اس کے بیوی بچے بھی ہوں گے، مگر وہاں بھی کوئی نہیں ملا، بلکہ اس پورے بنگلے میں مجھے نوکر تک نظر نہیں آیا۔ کیا ڈاکٹر تنہا ہی یہاں رہتا تھا؟ وہ بولا، اب تم کچھ دنوں تک اور حالات ذرا بہتر ہونے تک ادھر ہی رہو گے۔ وہ تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، لیکن یہاں تو آپ کے مریض آتے جاتے ہوں گے۔ اگر کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو ہماری وجہ سے آپ پر بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ خطرہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تم خود کو یہاں چھپائے رکھنے میں ناکام رہو گے۔ وہ مسکرا کر بولا، تمہیں یہاں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر ہی رہنا ہے، باقی جب تک یہاں رہو گے کھانا پینا ملتا رہے گا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں اس کا ممنون ہوا، لیکن بہتر تو یہی ہوگا کہ ہم یہاں سے روانہ ہو جاتے، اور ہمارا ارادہ شہر جانے کا ہے۔ اب یہ باتیں تو صبح شمیلا خانم ہی آ کر بتا سکتی ہیں، ممکن ہے وہ فون پر رابطہ کریں۔ تم لوگ اب آرام کرو، یہاں کسی کو تم لوگوں کی موجودگی کا شبہ تک نہیں ہوگا، اور ہاں، خیال رہے کھڑکی سے بھی باہر جھانکنے کی غلطی مت کرنا۔ یوں سمجھو تم لوگ یہاں روپوش ہو، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ وہ چلا گیا۔ ہم حیران و پریشان تو ہوئے، تاہم کچھ تسلی بھی ہوئی کہ فوری طور پر کسی بڑی مصیبت سے بچے ہوئے تھے۔ کب تک یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ہم آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے، جانے کب ہماری آنکھیں بھی لگ گئیں۔ اگلے دن ہم جاگے تو حیران سے رہ گئے اور کچھ شرمندہ بھی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب خاص سے سگڑ ثابت ہوئے تھے۔ وہ ہمارے لیے ناشتہ تیار کر چکے تھے۔ ہم منہ ہاتھ دھو کر فریش ہوئے، اوپر ہی ہم نے ناشتہ کیا۔ ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے بتایا کہ 10 بجے کے بعد سے اس کے کلینک میں مریض آنا شروع ہو جاتے ہیں، جن کا سلسلہ 1 بجے تک جاری رہتا ہے۔ پھر وہ اپنا کلینک بند کر کے آرام کرتے ہیں، پھر کچھ گھریلو کام نمٹاتے ہیں۔ شام 5 بجے پھر کلینک کھل جاتا ہے، اور جو رات 9 بجے تک جاری رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اکیلے ہی رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے بال بچے، کوئی نوکر جا کر؟ میری بات پر اس کے سادہ سے چہرے پر ایک اداسی کی لکیر سی ابھری، پھر سٹ چھٹک کر بولا، ہاں میں اکیلا ہی ہوں، لوگوں کی خدمت کر کے دل بہلا لیا کرتا ہوں۔ بیوی تھے، بچے نہیں تھے۔ کچھ عرصہ پہلے بانو بھی فوت ہو گئی۔ وہ اتنا بتا کر چپ ہو گیا۔ مجھے افسوس ہوا۔ میں نے ہولے سے کہا۔ اماں نے پہلی بار ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، ڈاکٹر پتر ہے، ہم جب تک یہاں ہیں نا، میں اور چمبیلی گھر کے کام دیکھ لیں گی، آپ بس مریضوں سے فارغ ہو کر آرام کیا کرو۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، اماں صحیح کہتی ہیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ چمبیلی نے بھی کہا تو بھلا مانس سا ڈاکٹر مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، میرا اب کلینک کھولنے کا وقت ہو رہا ہے، تم ذرا محتاط رہو۔ وہ یہ کہہ کر نیچے چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ڈاکٹر نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں ہرگز اس وقت تک کال اٹینڈ نہ کروں جب تک وہ اجازت نہ دے۔ ایک ایکسٹینشن نیچے ان کے کلینک میں بھی تھا، تاہم مجھے طریقہ کار بتا دیا گیا تھا کہ میں نے کب فون کال اٹینڈ کرنی ہے۔
بیل بجنا بند ہو گئی تب میں نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دھڑکتے دل اور آہستگی کے ساتھ ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری جانب سے کوئی اجنبی اپنے مرض کے سلسلے میں ڈاکٹر شعیب سے بات کر رہا تھا۔ میں نے اسی آہستگی کے ساتھ دوبارہ ریسیور رکھ دیا۔ ذرا دیر بعد دوبارہ بیل بجی، پھر جب نیچے ڈاکٹر نے کال ریسیو کی اور میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو یکبارگی میرا دل زور سے دھڑکا۔ دوسری جانب شمیلہ خانم ڈاکٹر سے گفتگو کر رہی تھی۔ سہراب، کیا تم سن رہے ہو؟ اس بار ڈاکٹر شعیب نے مجھے مخاطب کیا۔ جی ہاں، میں نے آہستگی سے کہا۔ شمیلہ تم سے بات کریں گی؟ میں ریسیور رکھ رہا ہوں، زیادہ اونچی آواز میں مت بولنا۔ پھر ہلکی کلک کی آواز ابری۔ ڈاکٹر شعیب نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ اب میرا براہ راست رابطہ شمیلہ خانم سے تھا۔ کیسے ہو تم؟ خیریت سے تو ہو نا؟ دوسری جانب سے اس کی نرم سی آواز ابری۔ جی شمیلہ صاحبہ، ہم خیریت ہی سے ہیں، میں نے جواب میں کہا۔ لیکن ایسا کب تک چلے گا؟ میری آواز بھی مدھم تھی۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری وجہ سے آپ اور ڈاکٹر صاحب کسی خطرے میں نہ پڑ جائیں۔ یہاں تم لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ ازراہ تشفی بولی۔ لیکن پھر بھی کوئی موقع دیکھ کر میں یہاں سے جلد نکل جانا چاہتا ہوں۔ میں اسی موقع کی تلاش میں تو ہوں، وہ بولی۔ جیسے ہی موقع ملا میں تم تینوں کو یہاں سے باہر نکال دوں گی۔ ہم شہر جانا چاہتے ہیں، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر یہ اتنی جلدی اور آسان نہیں ہے۔ خود ڈاکٹر شعیب اور میں نے بھی رسک لے رکھا ہے، آپ کی مہربانی اور احسان ہے۔ چھوڑو یہ باتیں، وہ بولی۔ میں آج شام 4 بجے خود آؤں گی، شاید کچھ بندوبست کر کے ہی آؤں۔ مجھے اس کی بات سن کر خوشی ہوئی، پھر آخر میں اس نے بھی مجھے محتاط رہنے کی تاکید کرتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ ایک ہی سوال میرے دماغ میں ابھرا، آخر ڈاکٹر شعیب اور شمیلہ خانم کے درمیان ایسا کون سا تعلق تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے خاصے بے تکلف بھی تھے اور ایسے خطرناک معاملے میں خم قدم بھی؟ مجھے اس سے کیا؟ میں نے سر جھٹک کر اس سوال کو ذہن سے نکال دیا۔ اب میں بے چینی سے اس بات کا منتظر تھا کہ شمیلہ خانم ہمارے یہاں سے فرار کی کیا تدبیر کرنے والی تھی۔ اماں اور چمیلی محتاط رہتے ہوئے ہلکے پھلکے کام میں مصروف ہو گئیں۔ میں بیٹھا بیٹھا بور ہونے لگا تو اپنے کمرے کی کھڑکی کی جانب کھسک آیا۔ کھڑکی بند تھی، آگے پردہ تھا۔ میں نے تھوڑی سی کھڑکی کھولی اور ذرا سا پردہ سرکا کر باہر جھانکا۔ موسم خوشگوار تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ نیلے کھلے آسمان پر روئی کے گالوں کی طرح بادلوں کی ٹکڑیاں تیرتی بھلا منظر پیش کر رہی تھیں۔ ایک طرف دیردار چیڑ اور صنوبر کے جنگل میں چرند پرند کی رونقیں تھیں اور دور جموں کشمیر کی پہاڑیاں برف کے تاج سجائے کھڑی تھیں۔ میں نے ایک نظر نیچے دیکھا، کلینک میں مریضوں کی آوک جاوک جاری تھی۔ ڈاکٹر شعیب نے بتا دیا تھا کہ صرف صبح میں ایک نوجوان لڑکا آتا ہے، وہ ان کا کمپاؤنڈر ڈسپینسر تھا۔ دوپہر کو چلا جاتا ہے اور شام میں پھر آ جاتا تھا۔ اسے گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی بجز کسی ضروری کام کے۔ ان حالات میں تو اب ڈاکٹر شعیب نے بھی مزید احتیاط برتی ہوگی کہ اسے گھر میں نہ آنے دے۔ میں نے کھڑکی آہستگی سے بند کر دی اور مشرقی دیوار والی کھڑکی کی طرف آ گیا، جدھر سے اکر رخ پر عقبی علاقے کی طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ وہاں نہر تھی، اس طرف مجھے کچھ سفید بگلے مچھلیوں کی تاک میں پانی کی سطح پر منڈلاتے نظر آئے۔ ایک کشتی بھی دور کہیں دکھائی دی۔ دوسری جانب جنگل اور گھاس کا میدان تھا۔ قدرتی مناظر کی گہما گہمی دیکھنے کے بعد میں واپس آ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر گزری تھی کہ چنبیلی مسکراتی ہوئی اندر آ کی۔ وہ میرے لیے چائے بنا کر لائی تھی، خود بھی منہ میں کچھ ڈالے چبا رہی تھی۔ میں نے یوں ہی مذاق میں کہا، ڈاکٹر کے کچن یا فریج میں تم نے لوٹ مار تو نہیں شروع کر دی؟ وہ ہولے سے ہنسی اور چائے کا کپ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی، یہ ڈاکٹر تو بڑا ہی شریف اور سادہ لو آدمی ہے، لیکن شمیلہ خانم اور ان کے درمیان اس قدر رازداری اور دوستی کچھ عجیب بات نہیں لگتی تم کو؟ شروع کر دی نا وہی عورتوں والی روایتی باتیں اور کنسوئیاں۔ میں نے اسے گھورا، خامی سے کیا، ویسے دونوں شریف ہیں۔ میں نے کب انہیں برا کہا؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی، ویسے دونوں ہی اکیلے ہیں، ایک ہی عمر کے بھی لگتے ہیں، تو بیاہ کر دینا ان کا۔ میں ہولے سے اس کی بات کاٹ کر ہنسا، توبہ ہے، تم تو بات پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہو۔ چلتی ہوں، اماں اکیلی کام کر رہی ہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں چائے کے ہلکے ہلکے گھونٹ بھرتے ہوئے سوچنے لگا، شمیلہ خانم ہمارے لیے اور مزید کیا کر سکتی تھیں، جبکہ میں یہاں زیادہ عرصہ قیام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح سب کے لیے خطرہ موجود رہتا۔ تاہم میں چائے ختم ہونے تک ایک نتیجے پر تو پہنچ ہی چکا تھا کہ اگر جلد ہی شمیلہ خانم ہمارے فرار کے سلسلے میں کچھ نہ کر پائی تو مجھے ہی کچھ سوچنا اور کرنا پڑے گا۔ دوپہر ہو گئی، 1 بجے کلینک بند ہو گیا۔ ہم نے مل کر کھانا کھایا، اس کے بعد ڈاکٹر شعیب آرام کرنے چلا گیا۔ اماں اور چنبیلی بھی ذرا کمر سیدھی کرنے لگیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا اب ایک ہی مشغلہ رہ گیا تھا، کھڑکی سے چوری چوری باہر جھانکنا۔ میں اچانک چونک پڑا، 4 بج چکے تھے۔ شمیلہ خانم نے آنے کا کہا تھا، 4:30 بج گئے، وہ نہیں آئی۔ اس کی ٹانگ بھی تو زخمی تھی، پھر اس کے لیے ان حالات میں آنا جانا آسان بھی نہیں تھا۔ اسے بھی محتاط رہنا تھا، اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی۔ وہ نہیں آئی۔ ڈاکٹر شعیب کا شام کا کلینک پھر کھل گیا۔ اس بار بھی صبح کی طرح مریضوں کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ شام میں رش کم ہی تھا، ٹھنڈ پڑنے لگی اور سرد ہواؤں کا زور بھی سوا ہونے لگا۔
پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر سے آپ بادل امڑتے چلے آئے اور بجلی زور سے کڑکی. پھر اگلے ہی لمحے موسلادھار بارش شروع ہو گئی. میں نے کھڑکی بند کر دی. کمرہ ٹھنڈا ہونے لگا تھا. آتش دان سلگ رہا تھا. نیچے والے آتش دان کی چمنی سے اوپر بھی اس کا کنیکشن دیا گیا تھا. یہاں ہمارے پورشن سے چمنی اوپر چھت تک چلی گئی تھی. باہر طوفانی بارش شروع ہو گئی تھی اور میرا خیال تھا کہ ڈاکٹر شعیب کو اب اپنا کلینک بند کرنا پڑتا. وہی ہوا. ذرا دیر بعد ہی چنبیلی نے آ کر مجھے بتایا ڈاکٹر صاحب کلینک بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئے ہیں. میں ابھی انہیں چائے دے کر آئی ہوں. اور وہ اچانک کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی. اور کیا کچھ کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے؟ میں نے پوچھا. کہا تو کچھ نہیں, دکھایا ضرور تھا کچھ. چنبیلی عجیب سا تجسس بیدار کرنے والے انداز میں بولی. دکھایا تھا کچھ؟ کیا دکھایا تھا انہوں نے؟ میں نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا. وہ آہستگی سے قریب ہی ایک نشست پر براجمان ہو گئی اور رازدارانہ لہجے میں بولی, میں جب ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں چائے دینے گئی تھی تو اندر کسی سے باتیں کر رہے تھے. شاید کوئی خاتون تھی یا پھر کوئی اور. کیا مطلب؟ کھل کر کیوں نہیں کہتی؟ میں نے اسے گھورا. بے صبری کیوں بنتی ہو؟ وہ تڑ سے بولی. آگے تو سنو پہلے. میں یہی سمجھی کوئی مریض ہوگا یا پھر کوئی اور, اسی لیے دبکی کھڑی رہی کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے منع جو کر رکھا ہے ہمیں کہ ہماری یہاں موجودگی کا کسی کو پتہ نہ چلے. تاہم میں چپ کر دیکھتی رہی کہ کوئی کمرے سے نکلے اور باہر چلا جائے تو میں اندر چائے لے کر جاؤں. ساتھ ہی مجھے الجھن بھی ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر نے اگر اپنے کسی ملاقاتی کو اندر بلا لیا ہے تو پھر مجھے چائے لانے کا کیوں کہا تھا؟ کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے جہاں دیکھ لے گا؟ وہ اتنا بتا کر رکی. پھر میں نے بے چینی سے پوچھا. میں نے کان لگائے رکھے تھے محض اس لیے کہ ملاقاتی کب جانے کا کہتا ہے. وہ آگے بتانے لگی. لیکن حیرت کی بات تھی کہ مجھے صرف ڈاکٹر ہی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی, ملاقاتی کی نہیں. نہ جانے وہ اندر کس سے مخاطب تھے. خود ہی بولے چلے جا رہے تھے. میں باتیں نہیں سن پائی, البتہ بس ان کے بولنے کی آواز ہی آتی رہی. پھر اچانک مجھے یوں لگا جیسے وہ خود ہی سے باتیں کر رہی ہوں اور اس کے بعد اچانک خاموشی چھا گئی. میں راہداری میں ایک طرف تاریک گوشے میں چائے کی ٹرے تھامے کھڑی تھی. ذرا دیر بعد خاموشی ہوئی. میں یہی سمجھی کہ ملاقاتی اندر سے برآمد ہوگا اور چلا جائے گا, مگر یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ کوئی ملاقاتی کمرے سے باہر آنے کے بجائے خود ڈاکٹر ہی کمرے سے نمودار ہوا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مجھے آواز دی, چنبیلی چائے نہیں لائی ابھی تک؟ مجھے حیرت ہوئی, تاہم میں جھجکتے ہوئے تاریک گوشے سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی. وہ مجھے قریب دیکھ کر چونکا اور بولا, ادھر کھڑی کیا کر رہی تھی؟ وہ ڈاکٹر صاحب اندر کوئی تھا اس لیے میں. اوہ اچھا وہ ہنسا اور باہر سے کافی کی ٹرے تھام کر یہ کہتے ہوئے اندر چلا گیا. کوئی نہیں ہے اندر. میں اوپر آ گئی. پتہ نہیں کیا چکر ہے یہ. میں اس کی بات سن کر ہنس پڑا. تم عورتیں تو خواہ ہی تجسس اور وہم میں مبتلا ہو جاتی ہو. بالکل نہیں, یہ میرا وہم اور تجسس نہیں تھا. چنبیلی مستحکم لہجے میں بولی. میں 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اندر کوئی تھا جسے ڈاکٹر بہت دھیمے دھیمے باتیں کر رہا تھا. تو پھر تم اوپر کیوں چلی آئیں؟ اپنا تجسس پورا کر کے آتی. میں مسکرایا. ہو سکتا ہے وہ فون پر کسی سے بات کر رہا ہو, تم بھی جلدی ہو. پتہ نہیں کیوں اس وقت وہاں عجیب سا ماحول ہو رہا تھا. میں ڈر گئی تھی. وہ خفیف ہو کر بولی. لیکن مجھے یقین ہے وہ باتیں فون پر نہیں ہو رہی تھی. ہو سکتا ہے ڈاکٹر اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو, تنہائی کا مارا ہوا جو ہے. لیکن کوئی بات ہے ضرور. مجھے یہ ڈاکٹر کچھ پر اسرار سا لگتا ہے. اچھا بھلا تو ہے, ایک بیوی مر گئی تو کیا ہوا, دوسری شادی پر پابندی تھوڑی ہی کہ